यसुल मसीह के अजीम कवि और कादर नाम में जोज़फ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शालोम अल मसीह। मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम मज़हब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और कादियानी मरज़इयों के लिए अक्ल हदायत की दुआ। सुफियान बी एम यूट्यूब चैनल, वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल और सुफियान बी एम टिकटॉक की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं एक नई स्ट्रीम के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। हैकल जो है वो हैकल सुलेमानी, वो इंसानी नक्शे के ऊपर आज इसका पार्ट 2 है। कल एक इसका पार्ट 2 हमने टिकटॉक के ऊपर स्ट्रीम कर चुके हैं और उसको हमने लाइव यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। आज उसी का पार्ट 2 है, तो शुरू करते हैं जी। सुफियान भाई जी, ओवर टू यू। बारूक हशीम जी। जी थैंक यू जी। अच्छा, कल हमने जो है मैक्सिमम 2 पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिए थे। अगर तो उन 2 पॉइंट में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कर सकता है, ताकि मैं बात को आगे लेकर चलूँ। कल हमने बताया था कि जो अमामा है, हैकली अमामा, वो हमने बताया था, यानी सर ढांपने के बारे में भी बात की थी। और जिस तरह हमारी आंखें हैं, हैकल की भी आंखें मैंने बताई थी कि हैकल की आंखें किस तरह से नक्शे में रखी गई हैं और उन्हें बतौर आंखें जो है वहाँ पर उसकी जो हैकल की जो बनावट में सेटिंग है वो बतौर आंखें वहाँ रखा गया। और वो थे 2 कुरूबी। ठीक है जी। इसके लिए हवाला था पहला सला 3-6 बाब आयत नंबर 23 था 28 तक। और नक्शे आपके पास हैं, मैं इधर से भी नक्शा दिखा देता हूँ वीडियो के जरिए से। सुफियान भाई, अगर आप उस पे वीडियो पे आके ना पहले बैक करके उस पे खोल दें, लैपटॉप पे अगर हो सकता है तो। इसको मुझे छोटा कर दें, आप बड़ा कर दें अपनी स्क्रीन को, और लैपटॉप पे आ जाए। जी जी मैं इसको कर रहा हूँ, ये देख सकते, तो आप देख सकते हैं। मैं एक मिनट लैपटॉप में से, तो जी जबरदस्त आ रही है, नजर आ रही है सुफियान भाई, बिल्कुल ठीक है। इधर ही रखें हम इसको ना, फिक्स कर दें कैमरे को, वो स्टैंड लगा के। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये आंखें, यानी ये 2 क्रूबी हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ क्रूबियों को दिखाया गया इधर। तो ये दोनों के पर जो थे लाजमी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े थे। ठीक है। और ये दोनों जो हैं, ऊपर के जो आईब्रोज होते हैं उनका काम करती हैं। ठीक है। और जो निचला हिस्सा है वो बतौर आंखें इस्तेमाल होता है। तो इधर आ जाए, तो ये आपको बीच में, एक मिनट में इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर में 2 क्रूबी हैं, एक इधर था और एक इधर था। ये याद रहे कि जो खैमा इज्तिमा में अहद का संदूक जब रखा जाता था, तो अहद के संदूक को ये देखें, ये चोबे, ये चोबे इस तरह से हैं। खैमा इज्तिमा में इस तरह से नहीं था। खैमा इज्तिमा में इसकी लोकेशन ऐसे थी। ठीक है जी, ऐसे थी, लेकिन अब इसको ऐसे रखा गया है हैकल के अंदर। तो खैमा इज्तिमा में इसकी सेटिंग यूं थी, यानी ये चोबों का जो रुख था वो इस तरफ था, इस तरफ। तो जैसे ही इस दरवाजे से इंटर हुआ जाता था, तो बेसिकली, और ये जो क्रोबी थे वो बेशक इसी लोकेशन में थे, लेकिन ये अहद का संदूक इस लोकेशन में नहीं था। लेकिन हैकल में ख़ास तौर पर सुलेमान बादशाह ने इसकी लोकेशन यूँ रखी थी। ठीक है जी। और ये जो चोबे थी, इनका लिंक डायरेक्टली ये बाहर वाला जो पर्दा होता था, दरवाज़ा होता था, इसके साथ होता था। और ये जो जिस पे तीर का निशान लगा हुआ है, ये है जी होली प्लेस है, शायद मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। हाँ, होली प्लेस, होली प्लेस है। हाँ जी, होली प्लेस है। ये बखूर की कुर्बानगाह थी। और यहाँ पर आप देखते हैं कि धुआं उठ रहा है और ये खुशबू का काम करता है। ठीक है जी। और ये अहद का संदूक है। ठीक है। तो इस तरह से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएंगी, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। अच्छा, ये अमामे की जगह थी जो मैंने कल अमामा समझाया, और यहाँ पर हैकल का जो खजाना होता था यहाँ रखा जाता था, कल जो मैंने अमामा समझाया। ठीक है। हाँ जी। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मेरा ख्याल है कि कुरूबियों के बारे में जो है काफ़ी समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है। हाँ जी। तो ये 2 कुरूबियाँ जो यहाँ पर हैं, और ये जो आपने देखा ना, क्या नाम है इसका, 2 चोबे जो हैं, ये 2 चोबे, ये हमारी नाक की तरह हैं, यानी नाक का नक्शा बना हुआ है। ठीक है। ये देखें, ये आपको नाक का एक नक्शा भी नज़र आ रहा है, ये नाक है। तो ये नाक की 2 नालियाँ जो हैं उसको पेश करती हैं। ठीक है। ये देखें, ये 2 क्रूबी हैं, ये हमारी नोज़ है। ये यहाँ पता नाक के ऊपर आंखें होती है, एक ये है और एक ये है। तो एक पूरा प्रॉपर आपको एक नक्शा नज़र आ रहा है।
میرا خیال اب وضاحت کافی ہو گئی ہے. کل کی جو چیز جو وضاحت سے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی, اب آگے بالکل. بڑھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہے. یہاں سے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں دو کروبی جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے نیچے عہد کی تختیوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذرا آپ زبور 1 دوبارہ پڑھ دیں تاکہ وہیں سے ہم بات کو شروع کریں. میں پڑھتا ہوں. جی مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے ندیوں کے پاس لگایا گیا, جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے باور ہوگا. شریر ایسے نہیں ہے بلکہ بھوسے کی مانند جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے آمین شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے. آمین. آمین. تو زبور 1 میں خاص طور پر ایک ایماندار جو ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی جو نگاہیں ہیں خدا کی شریعت پر لگی رہنی چاہیے اور وہ ہر وقت اپنا دھیان شریعت پر رکھے. تو اسی طرح کلیسیا جو مقدس ہے, کلیسیا کو جو پولس رسول نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو, خدا تم میں بستا ہے رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو خدا جب آتا تھا تو اس کی سکونت گاہ جو تھی وہ یہ جو سرپوش ہے نا, یہاں پر خدا کا جلال آتا تھا. یہاں سے خدا جناب موسیٰ سے باتیں کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, اگر آپ خروج 25 باب نکالیں تو خروج 25 باب سے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ مل جائے گی. خدا یہاں سمجھ لیں تخت, یہ تخت تھا, یہ جو ہے وہ تخت کی علامت ہے. ذرا نکال لیں خروج 25 باب, وہاں لکھا ہوا ہے کہ میں ان کے بیچ میں سے آ کر تجھ سے بات کیا کروں گا. میں نکالتا ہوں. اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا, بنی اسرائیل سے کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں. اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں, سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک تان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسا کرنے کے لیے تیل اور خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور سنگے سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے, اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے. آیت نمبر 22 سے پڑھیں ذرا, 22 سے بلکہ ایسا کریں 17 سے پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو آیت نمبر 22 تک پڑھیں. 22 بھی پڑھنی ہے ساتھ. اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور غرض 1.5 ہاتھ ہو, اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا, ایک کروبی کو دوسرے سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا. اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا. اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں, اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں. اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا, اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا. وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامے کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھ کو دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا. آمین. تو یہوہ پاک خدا جو تھے وہ یہاں سے یعنی اس ایریے سے, یہاں جیسے ایک بادشاہ تخت میں بیٹھتا ہے, تخت پر بیٹھ کر بات کرتا ہے اپنی رعایا سے, اور ارد گرد 2 ملازم کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ کنٹینیو بادشاہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. دونوں ان کی نگاہیں دونوں کی بادشاہ کی طرف ہوتی ہیں, اور وہ ان کی نگاہیں اصولاً جو ہیں پبلک کی طرف نہیں ہونی چاہیے, ان کی نگاہیں اصولاً یہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو آنکھیں ہیں نا, ہماری جو آنکھیں ہیں وہ دونوں کے سینٹر میں ہمارا دماغ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارا جو ذہن ہے یہ یہوہ پاک خدا کا ایک تخت ہے. خداوند یہاں آ کر تخت نشین ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بائبل میں لکھا ہے, اگر آپ میرے ساتھ نکال لیں یرمیہ کی کتاب اس کا 31 باب آیت نمبر 31. میں نکالتا ہوں. دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا, اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا, اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا.
اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ وہ یہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. آمین. آگے پڑھنا ہے. آمین. اچھا، یہ جو لفظ باطن ہے، ہم، اس کا اگر ہم عبرانی میں دیکھ لیں تو یہ باڈی پارٹس ہیں، اعضاء ہیں. اگر آپ اس کو ہم، عبرانیوں میں دیکھیں، اسی ریفرنس کو 8ویں باب میں، تو عبرانیوں کو مصنف اسے ذہن نشین کہتا ہے. ہم، وہ کہتے ہیں ذہن نشین کروں گا، یعنی ہم، ہمارے دماغ میں خدا کی تورا جو ہے وہ نقش کی جائے گی. ہم، اگر آپ امثال کی کتاب بھی پڑھیں، امثال اس کا میرا خیال ہے، پہلے تو ہم اسے استثنا سے دیکھ لیتے ہیں. استثنا کی 4 ہے، استثنا کی 4 6 سے 4، چھٹے باب کی 4 آیت سے. ہم. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور آمین. گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ اور پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں. ٹیکوں کی اور مانند ہو، تو پیشانی یعنی ماتھے ہاں پر. جی، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو آپ کو کفیلہ. پتا ہے ہاں، یعنی اگر آپ کے پاس تفیلہ پڑا ہوا ہے تو آپ دکھا بھی سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہے ہاں جی. تفیلہ جو ہے سر پر باندھا جاتا ہے، یعنی یہاں یہ ہم، یہ جگہ جو ہے، یہ یہوہ پاک خدا کے تخت کی جگہ ہے. خدا یہاں تخت ہم، نشین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم، ایک یہ جگہ ہے اور ایک ہارڈ ہے، یعنی دل. ہم، یہ جو چوبے ہیں نا، چوبے. ہم، اچھا، یہ تختیاں، یہ جو آپ کو دھواں نظر آ رہا ہے نا، وائٹ، یہ تختیاں ہیں. ہم، یہ اوپر سے سیدھا تختیوں کی طرف فوکس ہے. اور ہم، یہ چوبے ہیں، یہ والی. یہ چوبے جو ہیں یہ ڈائریکٹلی تورا کے ساتھ لنک ہیں، یعنی تختیوں کے ساتھ لنک ہیں. اب میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں. یہ سیدھا باہر جا رہی ہیں. کہاں پر؟ باہر والا جو گیٹ تھا اس کے ساتھ اس کا لنک ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے، یہ باہر بخور والا آلٹر ہے جو کہ ہمارے دل کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، الٹر آف دا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے دا ہارٹ، یعنی ہمارا دل. اچھا، یہ سیدھا اس کے ساتھ لنک ہے. کس کے ساتھ؟ عہد کے صندوق کے صندوق ساتھ. ہے. یعنی ان تختیوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ڈائریکٹلی. اب دل کا لنک اور دماغ کا لنک ایک ہے. اسی لیے یہ آپ میڈیکل سائنس سے بھی آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے کہ دل اور جو ہمارا جو ذہن ہے، دماغ جو ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جب آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا سیدھا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دماغ پر پڑتا ہے. اور جب دماغ پر کچھ اثر ہو تو سیدھا دل پر اس کا اثر پوری آتا ہے. باڈی کو. ہم، ہاں، تو وہ تو ساری باڈی ان کے ساتھ جڑی ہوئی، لیکن یہ مین پارٹ ہے باڈی کے، پوری باڈی کے یہ مین پارٹ ہے. سمجھ لیں کہ یہ کیپٹل پارٹ ہے دونوں. ہم، پوری باڈی ان کے ساتھ لنک رکھتی ہے. تو یہاں پر یہوہ پاک خدا تخت نشین ہوگا، اور یہ جب یہاں خداوند خدا آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کے دل پر بھی آ گیا. ٹھیک ہے. لنک ہے، پورا سیدھا لنک ہے. اور یہاں سے خداوند خدا وہ کہتا ہے کہ میں تو میرے حضور بخور بھائی اس جلایا کو کرنا. اپنے موبائل کو سٹینڈ پہ لگا دیں. سٹینڈ کہاں ہے؟ وہ سٹینڈ پہ لگا دیں. اس کو سٹینڈ پہ ہے نہیں، یہ اس وقت. سٹینڈ میں نے پکڑا ہوا ہے. بیسیکلی سٹینڈ پہ لگاؤں گا تو اس طرح سے صحیح نظر نہیں آئے گا. یہ میں نے ہاتھ بس سے چلو جو ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ ایک اچھا. چیز ہے جو یہ سمجھائی جا رہی ہے اس نقشے میں کہ آپ کا دل اور آپ کا ذہن وہ بیسیکلی خدا کی تورا اور یہوہ کا مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے. ایک مین پلیس ہے جہاں پر خدا تخت نشین ہوتا ہے. اور کروبی جو لگائے گئے تھے، میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں ابھی. کروبی جو لگائے گئے تھے وہ اسی لیے لگائے گئے تھے کہ ہیکل کی آنکھوں کا نقشہ بھی قائم رہے، اور بادشاہ کے ارد گرد جو 2 خادم ہوتے ہیں ان کا بھی نقشہ قائم رہے. تو ہماری جو 2 آنکھیں ہیں، انسان کی آنکھوں پر. ہاں، ہماری جو آنکھیں ہیں وہ یہوہ پاک خدا کی خادم ہے. وہ یہوہ پاک خدا کی کیا ہے؟ خادم ہے. اور بائبل میں لکھا ہے تیری آنکھیں تیرے بدن کا چراغ ہے. اگر تیری آنکھ روشن ہے تو تیرا سارا بدن بھی کیا ہے؟ روشن ہے. اور اگر تیری آنکھ تاریک ہے تو تیرا سارا بدن بھی تاریک ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی تو تاریکی میں ہے. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے، کل والی جو ہے، میں اس کو مزید کلیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. کیونکہ میں کل
समझाने में थोड़ा सा मुश्किल मुझे पेश आ रही थी। चलें जी, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, और अब मज़ीद जो है आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नक्शे की तरफ जब आना होगा तो फिर मैं आ जाऊँगा, उतनी देर हम हाँ जी। गुफ्तगू करते हैं। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 की तरफ आएंगे जी। पॉइंट नंबर 2 जो कल वाला था वो नक्शों से मैंने मज़ीद क्लियर कर दिया, शायद अब ज़्यादा आसानी होगी कल वाली टीचिंग जो हमने दी है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 है जी, हैकल का चेहरा, मुंह और नाक। इसमें कुछ चीज़ें हमने समझ ली हैं। इस जो चीज़ें मैंने समझाई हैं इसके लिए हवाला जात पढ़ लेते हैं। मिसाल 8 बाब की आयत नंबर 8 पढ़ दें। मिसाल 8 बाब की आयत नंबर 8। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं, समझने वाले के लिए वो सब साफ है और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया और इल्म और तमीज़ को पा लेती है। खुदावंद का खौफ आपकी बदी से अच्छा, अदावत रखता है। आमीन। अदावत आप देख लें कि अहद के संदूक में जो तख्तियाँ रखी गई हैं उनकी लोकेशन ऐसी है कि वो डायरेक्टली आपके मुंह को पेश कर रही, ठीक है ना जी, आपके होंठों को पेश कर रही हैं अहद की तख्तियाँ जो हैं। तो बेसिकली इस नक्शे में, हैकल के इस नक्शे में ये बताया जा रहा है कि आपका जो मुंह है बेसिकली वहाँ से तौरा निकलनी चाहिए, हिकमत की बातें निकलनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर उन बातों को सोने से कीमती बताया गया, कुंदन से भी ज़्यादा कीमती बताया गया। ऐसा ही है जोसेफ भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर क्यों अहद के संदूक को सोने से, कुंदन से मंढा गया, उससे बनाया गया? चोबे जो थी उनको भी सोना मंढा गया। इसके अलावा अहद का संदूक जो है उसका जो सरपूछ था उसको भी सोने से मंढा गया, और अहद के संदूक को चारों तरफ से सोने से मंढा गया। और उसके अंदर जो है एक और संदूक, यहूदियों के मुताबिक एक और संदूक था, उस संदूक के अंदर तख्तियाँ थीं, और वो तख्तियाँ जो हैं 2 संदूकों में रखी हुई थी जो सोने के थे दोनों। एक बड़ा संदूक जो आपको नज़र आ रहा है, और फिर वो संदूक के अंदर संदूक रखा गया, वो भी सोने का था। सो उसको आप देख सकते हैं कि तोरा को ये कहा जा रहा है कि वो सोने से कीमती हैं, चांदी से कीमती हैं। यानी जो इमसाल की किताब वो आपको ये बता रही है कि अहद के संदूक में जो तोरा पड़ी हुई है, जो कि आपके मुंह को प्रेजेंट करती है या आपका नक्शे में आपका मुंह पेश कर रही है, तो आपके मुंह से जो खुदा का कलाम निकलता है या आप खुदा के कलाम को दूसरों के साथ जब शेयर करते हैं, ये कोई आम बातें नहीं है। ठीक है जी, ये जनाब मसीह ने भी फरमाया कि सुच्चे मोती सूरों के आगे ना डालो। यानी खुदा का कलाम जो है वो नहायत कीमती है, खालिस सोने और कुंदन से भी ज़्यादा कीमती है। बेसिकली उसको ऐसी जगह पर रखा गया है जिससे ये साबित किया जा रहा है कि बाइबल की तालीमात कोई आम तालीमात नहीं है। तो ये ना तो सूरों के लिए है और ना ही जो इसकी कदर नहीं करते उनके लिए है। ये सिर्फ उनके लिए जिनको इसकी कदर का पता है, जो लोग इसकी कदर जानते हैं, क्योंकि ये नहायत कीमती है। और यहाँ पर खुदावंद खुदा तख्त नशीन होता है। जब आप बात करते हैं तो याद रहे कि आपके जहन में कौन होना चाहिए? यहोवा पाक खुदा, वो तख्त नशीन होना चाहिए। उसकी सल्तनत आपकी बातों से ज़ाहिर हो रही हो, उसकी बादशाहत आपकी बातों से ज़ाहिर हो रही हो, उसकी बादशाहत आपके ज़रिए फैल रही हो, वो दूसरों पर हुकूमत कर रहा हो, उसकी बादशाही का आप फैलाव कर रहे हो, आपकी गुफ्तगू से ये चीज़ें पता चल रही हों कि खुदावंद की बादशाही की मुनादी हो रही है। क्योंकि खुदा उस तख्त पर आकर क्या होता है? बैठता है, तख्त नशीन होता है। मूसा से कहा था खुदावंद ने कि मैं तुझसे बातचीत किया करूंगा यहाँ से, इस लोकेशन से, जो 2 कुरूबी हैं। तो ये जो आपने सब कुछ देखा है बेसिकली ये इसी बात की तरफ इशारा है। खुदावंद चाहता है कि एक ईमानदार जो टेम्पल है, जिसको ज़बूर ने, जिसको पलूस रसूल ने, जिसको ज़करिया की किताब में ईमानदार को जो है वो खुदा की हैकल कहा गया है। तो हमारा ये जो हैकल का ये जो नक्शा है, ये करूबियों की जगह है, यहाँ खुदा तख्त नशीन होता है यानी हमारे जहन के अंदर, और ये हमारी चोबें हैं, और यहाँ से तौरा निकलनी चाहिए। ठीक है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट दिल के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? डायरेक्ट दिल के साथ। तो जो दिल में है, बादशाहत जो दिल में है, यहाँ पर बैठा हुआ कहता है यहाँ जो तोरा है ना उसे निकालो और मुंह से लोगों तक पहुंचाओ ताकि मेरी बादशाहत फैले। खुदा ये चाहता है। तो हैकल का नक्शा जब बनाया गया तो खास तौर पर इसी तरह बनाया गया जिस तरह से आज इंसान डिज़ाइन हुआ है, और इंसान को हैकल के इस नक्शे से खुदा बता रहा है कि तुमने किस तरह से मेरा काम करना है, किस तरह से तुम लोगों ने मेरी खिदमत जो है करनी है, और किस तरह से मेरी सल्तनत को दूसरों तक पहुंचाना है, मेरी बादशाहत को दूसरों तक पहुंचाना है। और अगर हमारी गुफ्तगू में पकीज़गी नहीं, खुदा का कलाम नहीं, तौरात नहीं है, तो याद रखें कि आप यहोवा पाक खुदा की बादशाहत में नहीं हैं। यकूब का ख़त कहता है कि अगर तुम तौरात पर 10 हुक्मों पर अमल करते हो तो अच्छा करते हो, बादशाही शरीयत पर अमल करते हो। बादशाही शरीयत के बारे में
ایک ریفرنس ہے، میں اگر آپ کو بتاتا ہوں وہ پڑھ دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. یعقوب کے خط میں لکھا ہوا جی. میں ایک منٹ ذریعے جی یعقوب کا خط ہے. ایک منٹ جوزف بھائی آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ کو حوالہ مل جائے تو. میں دیکھ لوں کیا حوالہ کیا تھا، بتا دیں میں ڈھونڈ لیتا ہوں. یہ ہے جی 3 باب ہے، 8ویں آیت سے لے کر 9ویں تک. ہوں 9ویں سے 8 اور 9. ٹھیک. مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں رکھ سکتا، وہ ایک نہیں بلا ہے نہیں، جو دوسرا باب ہے، سوری، دوسرے کی 8 تا 9، سوری، دوسرے کی 8 تا 9. تو بھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرف داری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. آمین اس لیے آمین. ہاں جی تو یہاں پر شریعت کو جو ہے بادشاہی شریعت کہا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں 10 حکموں کا یعقوب رسول تذکرہ کرتے ہیں، اور 10 حکموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اسے بادشاہی شریعت کہتے ہیں. ایسا وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں تورا رکھی گئی ہے، یعنی 10 احکام جہاں رکھے گئے ہیں، وہاں پر جو سلسلہ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اوپر جو ہے یعنی ذہن میں خدا تخت نشین ہوتا ہے، اور یہ جو ہے بادشاہی شریعت عوام تک پہنچائی جاتی کہاں سے؟ منہ کے ذریعے. تو اگر کوئی خدا کو اپنا بادشاہ مانتا ہے، خدا کو اپنا حاکم مانتا ہے، تو جوزف بھائی یہ لازم ہے کہ وہ خدا کی شریعت کو بھی مانتا ہو، خدا کے حکموں کو بھی آمین مانتا بالکل. ہو. اگر کوئی شخص خدا کی شریعت کو نہیں مانتا تو جناب وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ہوا پاک خدا اس کا بادشاہ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ خداوند اس کا حاکم ہے. یہ زبور گا لینا کہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ منہ تک ہے، اتنی بات کہنا کافی نہیں ہے. تورات کو یہاں رکھنا پڑے گا، شریعت کو یہاں رکھنا پڑے گا، اور یہاں رکھنے کے بعد یہاں سے منادی کرنی پڑے گی اس کی، کیونکہ رکھی یہاں اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کی کیا ہو؟ منادی ہو. یہ جو ہماری آنکھیں ہیں ان کا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ تورات پر. اور منہ کا کام کیا ہے کہ اس تورات کو وہ کیا کرے؟ لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک اس کو اس کی رسائی کرائے، لوگ اس کو سیکھیں سمجھیں. تو تورات دل میں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں، میرے ساتھ حوالہ جات نکال لیں. رومیو 10 باب آیت نمبر 8 تا 10 تک پڑھ دیں تو منہ سے تورات کا اقرار ہوتا ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیں. رومیو 10 باب آیت نمبر 8 تا 10. بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ آمین. راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے صاف اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. آمین. باروک ہاشم. اب یہاں سے مسیح کی الوہیت بھی ثابت ہوتی ہے. پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع المسیح کو جو ہے وہ خداوند مانو، اس کا اقرار کرو. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اقرار کس سے ہوتا ہے؟ منہ سے ہوتا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہوشوا مشیاخ وہ خداوند ہے جو عہد کے صندوق پر تخت نشین ہوتا تھا اپنی الوہیت میں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نقشے میں یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ اپنی روح میں یہوہ ہے. ہاں جی. ملاکی 2 باب کی آیت نمبر 7 بھی پڑھ دیں. کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. آمین. آمین. کیا بات کیا بات. آپ کے لب جو ہے وہ کیا کریں جی؟ وہ شرعی مسائل بتائے لوگوں کو. ٹھیک ہے نا جی. تو ہیکل میں دیکھ لیں شرع کہاں رکھی ہوئی ہے خدا نے؟ بالکل عہد کے صندوق میں. عہد کے صندوق میں، اور اس کا سارا نقشہ اتنے چہرے کو جو ہے نا سارا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے. ہم ابھی یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اس کے اندر صرف اور صرف ابھی یہ سر تک ہیں.
ٹھیک ہے, سر تک ہے, کیونکہ دل کا لنک ہے سر کے ساتھ, اس لیے دل کو بھی ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں. سو لہٰذا آپ کا منہ جو ہے وہ معرفت کو محفوظ رکھے, اور لوگ آپ سے شرعی مسائل پوچھیں یہ کاہن کو کہا گیا ہے. اب یہاں پر کاہن سے شریعت کے بارے میں پوچھنے جاؤ تو کاہن صاحب کہتے ہو شریعت منسوخ ہو گئی, ختم ہو گئی, تو کی پوچھنا آگے مجھے, وہ ڈائریکٹلی شریعت کا قصے ختم کر دیتا ہے. تو بائبل میں تو لکھا لازم ہے کہ کاہن جو ہے شرعی مسائل کلیسیا کو بتائے, اس کے منہ سے شرعی مسائل حل ہوں, وہ لوگوں کو بتائے کہ شرعی مسائل کس طرح سے حل کرنے ہیں, آپ نے اپنے مسائل شریعت سے جو ہے وہ حل کرنے, وہ حل کرنے کے بجائے ادھر شریعت کو صفحہ ہستی سے ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ لوگ تو یہ بھی, میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہے, کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں 10 حکم بھی ختم ہو گئے ساڈا, انہوں نے بھی کوئی لنک نہیں. آپ انہوں تسی پوچھ لو تسی آپ کہ بھائی تسی خداوند دی ہیکل جے, وہ کہندے نے ہاں اسی ہیکل ہاں, خداوند دا گھر ہے مقدس. پلوس نے کیا ہے, اور بھائی پلوس نے جس ہیکل کی بات کی ہے اس کا سیٹ اپ تو یہ ہے جو نقشے میں نے آپ کو بتایا. آپ کون سی ہیکل ہے کہ آپ کے اندر خدا کی توراہ ہی نہیں ہے, آپ کے اندر خداوند کی شریعت ہی نہیں ہے, اور آپ کا منہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے نہ کہ شریعت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں تو ہیکل جو ہے, ایک جو اچھی ہیکل ہوتی ہے اس کے منہ سے تو شرعی مسائل نکلتے ہیں, شرعی مسائل حل کرتے ہیں. وہ ایسی ہیکل جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے شریعت کے ذریعے سے مسائل حل کرتا ہے, ایسا شخص جو ہیکل ہوتا ہے. تو یہاں تو شریعت کا ہی مسئلہ ختم کر دیا جاتا ہے, اور کہیں نے ختم ہے شریعت, اور کہتے ہیں مسئلہ ہی سارا ختم کرو, نہ لوگ سانو پوچھن نہ ساری جان پھنسے. متی کی انجیل اگر آپ اس کا 15 باب آیت نمبر 18 پڑھیں تو یہاں بھی کچھ بڑی خوبصورت بات لکھی, اگر پڑھ دیں یہ حوالہ تو منہ پر کیا آتا ہے, منہ پر کیا آتا ہے, جو دل میں ہوتا ہے وہی منہ پر آتا ہے. مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں, وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں, کیونکہ برے خیال, خون ریزیاں, زنا کاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گوائیاں, بدگوئیاں دل ہی سے نکلتے ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں, مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. جوزا بھائی ایک سمپل سی بات ہے, اگر آپ کے منہ سے خدا کی توراۃ نہیں نکلتی اور اس کی مخالفت نکلتی ہے تو بتائیں کہ ایسا شخص خدا کی ہیکل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہیکل کا نقشہ تو ایسا نہیں ہے. بالکل. ہیکل کا نقشہ کیسا ہے, اس کے اندر تو توراہ پڑی ہوئی ہے. تو جب کوئی شخص بولتا ہے نا تو اس کے بولنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ خدا کی ہیکل ہے یا نہیں. نہیں, بالکل ایسی, کیونکہ ہیکل کے دل میں کیا پڑا ہوا ہے, شریعت پڑی ہوئی ہے. شریعت. تو جب کوئی شخص شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے آپ کو جج کر لینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے خدا کا مقدس ہے یا شیطان کا. بالکل. یہاں سے واضح ہو جاتا ہے جب کوئی شخص توریت کی نفی کرتا ہے, تو ریت کی مخالفت کرتا ہے, تو ریت کو کہتا ہے کہ نہیں ماننا, بھیا واضح ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ خدا کی ہیکل نہیں ہے بلکہ شیطانی ہیکل ہے. وہ شیطان کا مقدس ہے, شیطان کا گھر ہے, اس میں شیطان سکونت کرتا ہے. کیونکہ جہاں خدا کی ہیکل ہے, جو شخص خدا کی ہیکل ہوتا ہے, خدا اس کے ذہن کے اندر تخت نشین ہوتا ہے, اور اس تخت کے اندر یہاں یعنی عہد کی تختیاں, اور یہاں سے یہ تختیاں نکلیں گی, یعنی ادھر سے نکلیں گی. جناب مسیح نے واضح فرمایا کہ جو باتیں دل میں ہوتی ہیں وہ کہاں آتی ہیں, منہ پر آتی ہیں. تو جن لوگوں کے منہ پر خداوند کی شریعت کی مخالفت ہے, شریعت کو جو لوگ توڑتے ہیں, اس کی جو نفی کرتے ہیں, یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ بیسیکلی خدا کا مقدس نہیں ہے, ہیکل نہیں ہے, وہ خدا کی ہیکل کی مخالفت کرتے ہیں. بڑا واضح ہے. تو اچھا, دل جو ہے وہ تختیاں ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب آیت نمبر 3, پہلا کرنتھیوں 3 باب کی آیت نمبر 3. ٹھیک. کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو, اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولوس کا, پہلا کرنتھیوں 3 کی 3, ہاں پہلا کرنتھیوں 3 باب آیت نمبر 3 ہی پڑھی میں نے. دوسرا دیکھ لیں, سوری غلط لکھا ہوا. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے, پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کے یعنی دل کی تختیوں پر ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. آمین آمین. تو یہ حارث صاحب آ گئے, ان کو لے لیں اوپر. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے, اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب تو اسٹریم اختتام کی طرف جانے لگی ہے. حارث گوری یہ دوسری اس سے آئیں گے میرے خیال میں, انہوں نے پرائیویٹ کیا ہوا ہے اکاؤنٹ. حارث بھائی وہ الفا والی اس سے آ جائیں, الفا والی آئی ڈی سے ہیں تو پھر نہیں آ گئے. اچھا.
अस्सलाम अलैकुम। अच्छा शलोम चलो जी, मोहम्मद शलोम। जी, मैं आपको ना हारिस भाई ढूंढने गया था एक दूसरी ब्रॉड के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा जी, ये ओके कोई बंदे के पुत्र वाली बात है। मैं चलो दोबारा तो से ब्लॉक रिपीट करो। कर देता हूँ। दिल की जो तख्तियां ना भाई, वहां पर आपका लिंक है हार्ट के साथ। दिल की जो तख्तियां, ठीक है, तो लिखा है दिल की तख्तियों पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक और हवाला पढ़ दें। यर्मिया 31-33 तो आपने पढ़ दिया, वहां भी लिखा है, जरा दोबारा पढ़ दें यर्मिया 31-33। पढ़े जी हारिस भाई, यर्मिया 31-33 पढ़े आप। आपका माइक म्यूट है हारिस भाई। यर्मिया 33 31 31-33। 33। ओके यर्मिया 31 33। और खुदा के पाक कलाम को इस तरह से मैं बल्कि ये वो अहद है जो मैं इन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदा फरमाता है, अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। आमीन जी। आमीन। आमीन। इसके अलावा जी इब्रानियों 8 बाब है। इब्रानियों 8 की 10 पढ़ दें। एक इब्रानियों 8 के 10। फिर खुदा फरमाता है कि ये जो अहद इसराइल के घराने से इन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा तो खुदा उनको पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आमीन जी। आमीन आमीन, बारू का शुक्र। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चला जाऊँ कि ये जो तख्तियाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये आपके हार्ट के साथ लिंक रखती हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये बखूर की कुर्बानगाह को यहाँ दिल के नक्शे पर रखा गया, तो इसका लिंक डायरेक्टली आपकी नोज के साथ है। और इसको दिल की तख्तियाँ कहा गया। इसको ये दिल की तख्तियाँ हैं, ठीक है। ऐद के सलूक में ये जो तख्तियाँ पड़ी हुई, ये दिल की तख्तियाँ, इस पर खुदा की तौरा लिखी हुई है। ये सेटअप था एक पूरा, ठीक है। बिल्कुल ठीक। और एक बात याद रहे कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये 7 सीढ़ियाँ थी। कितनी सीढ़ियाँ थी? 7 सीढ़ियाँ। मैं आपको एक और चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने गले से समझाता हूँ। ये जो हमारे ये जो एरिया होते हैं ना, ये वाले जो एरिया, ये टोटल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके 7 स्टेप होते हैं। आप मेडिकल साइंस से भी आप देख सकते हैं जाकर, इसके 7 स्टेप होते हैं। आपको पता है कि जो जहाँ पर यकूब और इजहाक, आप देखते हैं ना कि जहाँ पर इजहाक को कुर्बान किया गया था, उस पहाड़ के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। मोरिया का पहाड़ उसे कहा जाता है, मोरिया। ये है वो पहाड़। हैकल जो है सेम उसी जगह पर बनाई गई थी, उसी जगह पर बनाई गई थी, ठीक है। और इसी पहाड़ पर जो है फरिश्ते उतरते और चढ़ते भी हैं। और अब इजहाक यकूब ने, मोहतरम यकूब ने भी जब ख्वाब देखा, तो वो जब सोता है, तो जब वो ख्वाब देखता है तो उसे एक सीढ़ी नजर आती है जो जमीन से ऊपर जाती है। अच्छा, हैकल के अंदर जो पाकतरी मकाम था, उसकी सीढ़ियां बनाई थी, वो एरिया ऊंचा था। बाज लोग कहते हैं कि ये शायद बराबर ही था, बराबर नहीं था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता था, स्टेप बनाए हुए थे, 7 स्टेप थे उसके, ओके ठीक है। आपको पता है हमारे भी 7 स्टेप हैं, हमारे भी 7 स्टेप हैं। वो कैसे वाला? 7 नरसिंगे। कितने? 7 नरसिंगे। 7वां नरसिंगा आपको कहाँ मिलेगा? आप जरा पढ़ दें मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब आयत नंबर 15 है। मुकाशफा 11-15। तो ये 7वां स्टेप है, जहां पर तख्त है। जहां पर क्या है? तख्त है जी, तख्त है। ये 7वां स्टेप है। पढ़ दूं जी? पढ़ दें। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी, वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। आमीन जी। आमीन।
تو یہ 7 سٹیپ جو ہیں اصل میں 7 نرسنگوں کو بھی پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. 7 نرسنگوں کو بھی پیش کرتے ہیں. 1000 سالہ بادشاہی کب شروع ہوگی؟ جب چھٹے 1000 سال کے ختم ہونے پہ 7ویں 1000 سال کی شروع. 7ویں 1000 سالہ دور پہ شروع. اچھا، اس کے علاوہ یہ سیڑھیاں جو ہیں سلیمان بادشاہ کی بھی جو آپ سیٹنگ دیکھتے ہیں اس کے تخت کی، وہاں پر بھی آپ کو نظر آتی ہے. یہ ذرا میرے ساتھ پہلا سلاطین 6 باب آیت نمبر 31 پڑھ دیں. پہلا سلاطین 6 باب آیت نمبر 31. ہاں، اوکے، 6 باب 31 آیت. یہ آگے جا کر میں واضح کر دوں گا اور بھی نقشے کے ساتھ، لیکن یہاں صرف بھائی یہ دوبارہ دکھائیے گا ذرا، یہ جو 7 سٹیپ آپ نے دکھائے یہ کون سی کس کے 7 سٹیپ تھے؟ یہ ہیکل کے پاکری مقام میں، پاک مقام سے پاکری مقام میں جایا جاتا تھا. پاک ایک منٹ میں آپ کو پاک کھولنا مقام میں جایا جاتا تھا. جی جی، یہ دیکھیں نا، میں میں کھول لیتا ہوں. اسکرین شاٹ لے لوں 1 منٹ میں. یہ دیکھیں، یہ ہے پاک مقام. یہ آگے دروازہ تھا، یہاں سے انٹری ہوتی تھی، یہاں سے چڑھ کر پاکری مقام کے اندر عہد کے صندوق پر کاہم جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ تخت ہے خدا کا، جیسے خروج 25 باب سے ہم نے پڑھا ہے. یہ عہد کی تختی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 7 سٹیپ ہے سیڑھیوں کے. ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں، اس کا واضح نقشہ آگے میں نے رکھا ہوا ہے فائل کے اندر، اور واضح ہو جائے گا. آپ حوالہ پڑھ دیں بس. پہلی سلاطین 6 باب اس کی 31ویں آیت. 31. اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے. اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کی 5واں حصہ تھا. آمین. یہ آگے پڑھنا. آگے پڑھیں جی. اچھا، دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے اور اس نے ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی مور صورتیں کندہ کی، اور ان پر سونا منڈھا اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا. یہ پہلا سلاطین 6 باب 31 آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی پہلا سلاطین چھٹا، ایک منٹ سوری، پہلا سلاطین 6 باب 31 آیت. جی 31 آیت ہے. ٹھیک. اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنایا. اوپر کی چوکھٹ اور بازو کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا. جی دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے. اس نے اس پر کروبیوں کو اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کنت کی، اور ان پر سونا منڈھا اور ان سونے کی کروبیوں کا پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلایا. اور ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی، اور جو دیوار کا 4تھا حصہ تھی. اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے، اور ایک دروازے کے دونوں پٹ دھورے ہو جاتے تھے، اور دوسرے دروازے کے دونوں پٹ بھی دھورے ہو جاتے تھے. ان پر اور ان پر کروبیوں کے یہی ہے. کیڑی بروڑ تے بھاجی نہیں سی تسی بلاگ ہی. میں بتاتا ہوں، ابھی آپ نام مت لیجیے گا، لیکن آپ تھے وہاں پہ آج ہی، شاید آج تھی کہ پتہ نہیں کل تھے. چلیں چھوڑیں، دفعہ کریں. میری کیا سن صفیہ جوزو بھائی مجھے لیتے نہیں ہیں، تو جوزو بھائی کہیں گے تو ہمارے بٹھائیں مجھے جوزو بھائی کے ساتھ. میں کہ بٹھائیں گے آج آپ کو. کون کہہ رہا تھا؟ آپ کے دوست جگری یار. اچھا، یہ ہے جی انیل بھائی کہہ رہے تھے. ہاں جی، پہلا سلاطین ہے. ہم نے تو ان کو نہیں کبھی منع کیا، وہ کوئی مسئلہ بنا تھا پچھلے دنوں، ہم نے تو نہیں کبھی منع کیا ان کو. میرے خیال میں جی نہیں انیل بھائی نے نہیں منع کیا. پہلا سلاطین ہے، اس کا 10 باب ہے، آیت نمبر 19 ہے. اوکے جی، 10 باب 19 آیت. اوکے. اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں، اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے. ان 6 سیڑھیوں کے ارد گرد 12 شیر کھڑے تھے. کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا. آمین. آمین. دیکھیں جی، 6 سیڑھیاں اور 7واں سٹیپ جو ہے وہ تخت کا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سلیمان بادشاہ بیٹھتا ہے اور بادشاہی کرتا ہے. اسی طرح ہیکل کا نقشہ بھی یہی ہے، 6 سیڑھیاں اور 7ویں پر عہد کا صندوق ہے، جو کہ 7 سٹیپ بنتے ہیں ٹوٹل. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکی مقام ہے، جس تک جب کاہن ان 6 سیڑھیوں کو کراس کرتا تھا تو اس کی رسائی ہوا پاک خدا تک ہوتی تھی یوم کپور کے دن. اسی طرح جب بزرگ یعقوب کو خواب نظر آتا ہے تو اسے بھی آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی نظر آتی ہے، تو وہ آسمان تک پہنچاتی ہے. اس کے لیے آپ پیدائش کی کتاب 28 باب کے آیت نمبر 10 پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ لکھا ہوا واقعہ. میں پڑھ اچھا، 28 باب کی 10 آیت. ہاں جی. 28 باب 10 آیت. اوکے. اور یعقوب بیرسبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا، اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا. اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا، اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے، اور اس کا
सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन जी। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि यकूब की एक सीढ़ी नजर आती है जो जमीन से आसमान तक का उसका लिंक बनाती है, ठीक है। इसी तरह पाक तरीन मकाम का लिंक जो है पाक तरीन मकाम के साथ, पाक मकाम का लिंक पाक तरीन मकाम के साथ जो लिंक है वो एक सीढ़ी बनाती है। ओके। हमारा जो ये गर्दन का हिस्सा है, यहाँ भी आप देखें ये स्टेप होते हैं, हम्म। तो ये लिंक है, नीचे वाले धड़ का ऊपर जो है चेहरे का और सर का लिंक है ये। इसी तरह आप सुलेमान बादशाह के तख्त का भी एक सेटअप देखते हैं तो उसका भी एक लिंक है। 6 सीढ़ियां हैं जो कि रया बादशाह के तख्त के पास झुकने के लिए जब जाती है, उसके पाँव में झुकने के लिए जब जाती है तो 6 सीढ़ियां क्रॉस करके 7वें पर उसका क्या है, तख्त है। आसमान की बादशाही भी जब शुरू होती है तो 6 नरसिंगों के फूंके जाने के बाद 7वें नरसिंगे पर शुरू होती है जिसमें मसाया बादशाह होता है, उधर बादशाह है, 7वें में बादशाह है। बारू काशिम जी बात समझ रहे हैं आप? एक लिंक है, आपको नजर आता है एक 7 स्टेप का एक लिंक है। इसी तरह जब आप हनूक की जिंदगी देखते हैं, हनूक की जब जिंदगी देखते हैं तो आसमान पर जब पहली बार जाना शुरू करता है, मैं पहली बार जाना शुरू कर ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पहली बार जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद भी जाता रहा, जी जाता रहा। और हनूक नबी जो हैं वो मर कर गए हैं, जिंदा आसमान पर जाकर फिर वो वहां रहे नहीं है, वापस भी आते रहे हैं, ठीक है, वो आते जाते रहते थे। लेकिन जिस दिन वो पहली बार गए वो जो एरिया है यानी नस्लों का जो एरिया है, हनूक नबी ही क्यों जाना शुरू करते हैं, इससे पहले कोई क्यों आसमान पर नहीं गया? क्योंकि हनूक नबी आदम से 7वीं पुश्त का है। तेरी खैर रोजे दी जाली चुम लैण दे। बात समझ आ रही है? चुम्मा आ गया भाई, चुम्मा आ गया। हाँ जी, हाँ, कादल भाई आ जाओ, ऊपर आना है तो हाँ जी। ये एक खुदा ने एक लिंक बनाया है, एक तरतीब बनाई है। और देखिए न्यूमरोलॉजी में भी खुदा समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा जो स्टेप है या मैं जहां रहता हूं वो 7वां स्टेप है, आपने 6 क्रॉस करनी है, 6 सीढ़ियां आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी। यही खुदा बता आदम तो लेके हनूक तक दियां 7 पुश्तां। जी 7 पुश्तें। ओके राइट। अच्छा चलो बाद लोग मसीह जी, कादल भाई कैसे हैं? जैन सिंह जी, खुदा बरकत दे, सबको खुदा सलामत रखे। आमीन 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 आमीन। आमीन। अच्छा, बीच में अगर कादल भाई कोई आपका सवाल हो ना तो आप लाजमी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। जी प्लीज सर, करेंगे कंटिन्यू। तो मैं कुछ चीजें और आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसको भी देख लें आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये चीज देख लें, ये नक्शा है। मैं दोबारा से, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था, ये हमारी नोज है, इसका लिंक डायरेक्टली कहाँ है, हार्ट के साथ है। ये बखूर की कुर्बानगाह थी और ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक रखती है, हमारे जहन के साथ, जहां अहद की तख्तियां हैं। ये 2 आंखें हैं जो कि 2 करूबियों की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, ठीक है जी। ये 2 करूबी हैं ऊपर, ठीक है, ये देखें, ये 2 करूबी हैं, ये हमारी नोज है, ये मुंह है, और इधर अहद की तख्तियां हैं जो कि डायरेक्टली हमारी नोज के साथ और दिल के साथ लिंक रखती हैं। ये आईब्रोज है हमारे, ये उसके पर हैं करूबियों के, जो कि हमारे आईब्रोज की तरफ इशारा करती हैं, और नीचे निचला हिस्सा जो है वो हमारी आंखों को पेश करता है। इस तरह से पूरा ये जो एरिया है, ये एरिया, ये पूरा एक सर है। हैकल का अमामा भी मैंने बता दिया आपको, यहाँ जो है खजाने जमा होते थे, और मैंने कल बताया था कि अमामे के ऊपर सोने का पत्थर लगाया जाता था, ठीक है ना जी, ताकि ये पूरा एक नक्शा बन जाए, क्योंकि यहाँ सोना होता था हैकल का, ठीक है जी। तो क्योंकि हैकल को सुलेमान बादशाह ने बनाया ही इंसानी बदन के नक्शे पर था, काहिन के नक्शे पर। एक और हवाला बढ़ाकर आगे बढ़ता हूँ, जोसेफ भाई, ये हवाला आपको ढूंढना पड़ेगा, तो रात में आपको बहुत सारे हवालाजात मिल जाएंगे। यहोवा पाक खुदा ने जब ये बखूर जलाने के लिए हुक्म दिया ना, तो ये कहा कि ये बखूर जलाना ताकि मैं इससे राहत अंगेज खुशबू लूं। वाह क्या बात समझ आ रही है? आ गई राहत। तो ये नोज, ये जो चोबे हैं, ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक रख रही हैं, बखूर की कुर्बानगाह के साथ। तो ये देखें, डायरेक्ट जो है ये धुएं की खुशबू यहाँ से लेने का एक अक्स रखा गया है। ये देखें, इधर से आपको समझ आएगा। ये देखें, यहाँ बखूर जलाया जाता था, ये नाक के साथ लिंक रखा जाता है और इसकी खुशबू ली जाती थी। ओके वेरी राइट। ये बड़ी साहब को ऊपर ले ले जरा, बात समझ आ रही है जी? आ गई। ये हवाला आप निकाल दें हारिस भाई, जहाँ तो रात में आपको ढूंढना पड़ेगा। ये मेरे पास अभी लिंक उसका वो याद नहीं है मुझे हवाला, और ना मैंने यहाँ रिटर्न किया, जहाँ लिखा हुआ है कि तू इसको जलाना ताकि मैं इसकी राहत अंगेज खुशबू लूं। यह अखबार में मिल जाएगा आपको।
جو بھائی نکال رہے ہیں. مزید جو ہے وہ سیڑھیاں میں سمجھا دیتا ہوں. ہاں جی سمجھا دو. جوزف بھائی آواز آ رہی؟ وہ میں بولتا جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا میرا مائک میوٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کنٹینیو کریں, میں نکال لیتا ہوں حوالہ. اوکے. اچھا. ہاں تو یہ بیسیکلی یہاں سے خوشبو جو ہے لینے کا اکثر رکھا گیا. یہ ہوا پاک خدا نے کہا کہ میں راحت انگیز خوشبو لوں گا. ویسے یہاں بی بی او نائٹ سے ایک سوال پڑھیں بنتا ہے. جی, پڑھیں حارث بھائی, خروج میں بھی ہے یہ حوالہ, اور ایک منٹ رک جائیں جی, خروج میں بھی ہے, اور احبار کا آپ میرا خیال میں کہہ رہے ہیں شاید نا, ہاں جہاں سے بھی ہے, خروج سے نکال لیں, حبار سے نکال لیں, بس احبار 4 کے ساتھ پڑھ دیں. اوکے یہ بات چال کے ساتھ. اوکے. اور کاہن اسی خون میں سے جو خوشبودار بخور جلانے کی قربان گاہ کے سینگوں پر جو خیمہ یا اجتماع میں ہے خداوند کے آگے لگائے, اور اس بچڑے کی باقی سب خون کو سوختنی قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے. پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کی سب چربی کو اسے الگ کرے, یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں, اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے, اور دونوں گرد و بس بہت ہے. گودے. آمین جی. جی خروج 40 کے 27 ہے, اور اس پر خوشبودار مسالہ اور بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا. ہاں جی, تو یہاں سے خداوند راحت انگیز خوشبو لیتا تھا. ٹھیک ہے, راحت انگیز خوشبو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, خدا تو روح ہے, روح نے کیا خوشبو لینی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بھائی روح نے کیا خوشبو لینی ہے؟ تو بیسیکلی بات کوئی بھی نہیں تھی, بات یہ تھی کہ خدا ہیکل میں ایسا نقشہ تیار کرنا چاہتا تھا. خدا تو روح ہے بھائی, ہیکل میں پورا ایک نقشہ رکھنا چاہتا تھا, اور بتانا چاہتا تھا کہ جو میں نے ٹیمپل بنایا ہے وہ تمہاری باڈی کی طرح ہے. اسی لیے تو لکھا ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا, وہ کہتا ہے تم میرا ٹیمپل ہو, تم میری ہیکل ہو. یہ تو سمجھے نقشہ ہے بس, اصل ہیکل آپ ہیں. اس کا جسم جو ہے انسان کا وہ خدا کی ہیکل ہے. تو ہمیں آپ یہاں سے سوچیں کہ ہمیں اپنا چہرہ, اپنا منہ, اپنا دل, اپنی آنکھیں کتنی پاک رکھنی پڑیں گی, ذہن کتنا پاک رکھنا پڑے گا, کیونکہ خدا یہاں تخت نشین ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں, اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر اسٹریم, سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. جی پوائنٹ نمبر 4 ہے جی, ہیکل کی گردن سیڑھیاں, جو کہ کافی چیزیں میں اس میں سے بتا چکا ہوں, اور ہیکل کا تکیہ. ٹھیک ہے, پیدائش 22 باب آیت نمبر 9, پیدائش 22 باب آیت نمبر 9 پڑھ دیں. اوکے. پیدائش 22 باب آیت نمبر 9. 22 اوکے. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی, اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا, اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم, اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا, نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا. اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. آمین جی. آمین. تو جہاں ہیکل بنائی گئی وہاں پر خاص طور پر آپ کو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہاں پر محترم باپ ابراہیم نے اسحاق کو قربان کیا. ٹھیک ہے جی, اور اسی پہاڑ پر بزرگ یعقوب نے خواب بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے, پیدائش 28 کی آپ نے پڑھی تھی, 10 پڑھی تھی شاید, نہیں پڑھی تو پڑھ دے دوبارہ. 28 کی 10 جی. ہاں جی. اوکے جی آگے پڑھیے. یہ ہیکل کا نقشہ تھوڑا سا اس کو زوم کیجیے گا, سفیان بھی ذرا دیکھنا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں. اور یعقوب بحر سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا, اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا, کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا. اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے
सरहाने धर लिया اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا، اور خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں۔ آمین جی۔ آمین جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ یعقوب کا تقیہ ہے، ٹھیک ہے، اسے یعقوب کا تقیہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے جی اسحاق کی وہ قربان گاہ، یعنی وہ چٹان جہاں پر اسحاق کو کیا کیا گیا تھا، قربان کیا گیا تھا، اور اسی جگہ وہ آخری مقام تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہیکل کا امامہ جو میں نے کل سمجھایا تھا، یہاں خزانہ جمع کیا جاتا تھا۔ تو یہ 7 سٹیپ ہیں، یہ جو سیڑھیاں ہیں، سوری یہ مزید زوم نہیں ہو رہی، یہ وہ سیڑھیاں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور اب میرا خیال آپ کو پورا نقشہ نظر آ رہا ہوگا، زبردست، سمجھ آ گئی ہے جی؟ زبردست ہو گیا جی سفیان بھائی، زبردست ہو گیا، یہ دیکھیں، واہ، ہاں جی، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند خدا کیوں ہیکل ایسی بناتا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں ہے یہ نقشہ؟ کیونکہ بزرگ سلیمان نے ہیکل جو بنائی تھی وہ بنائی انسانی نقشے پر تھی، اور یہ نقشہ یہوہ پاک خدا نے خود بنا کر دیا تھا بزرگ داؤد کو، اور داؤد نے یہ کہا تھا کہ تم نے ہیکل کو اسی طرح ڈیزائن کرنا ہے، یہ ایسے ہی بنانا ہے، خاص طور پر یہ حکم دیا گیا تھا، اور ویسا ہی ہیکل کو بنایا گیا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آیت نمبر 50 پڑھیں تو یہ دروازہ ہے کون؟ وہ کہتا ہے یہ خدا کا وہ ہے دروازہ ہے یا چوکھٹ ہے، یعقوب کہتا ہے کہ یہاں پر سیڑھیاں اترتی ہیں چڑھتی ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 50 ہے۔ پڑھ دیں جی، یوحنا کی انجیل پہلا باب 50 ہے۔ جی جی، پہلے یہ ہونا میرا سوری مائک میوٹ ہے، میں نے دیکھا نہیں تو میں بہت پڑھی جا رہا تھا۔ اچھا جی، پہلا باب اور 50 آیت۔ اوکے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ آمین جی۔ آمین، بارو کا شکر۔ آمین، مسیح یہاں اپنے آپ کو پاک ترین مقام کا پلیس کہہ رہا ہے، آمین، کیا بات، پریز گاڈ۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ فرشتے یہاں اترتے ہیں۔ یہوہ پاک خدا جب اترتا تھا تو کہاں اترتا تھا؟ اسی جگہ، پاک دن مقام، بالکل، پاک ترین مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا تک نشین ہوتا ہے۔ تو مسیح کیوں یہوہ نے تجسم لیا؟ مسیح کیوں اپنے آپ کو وہی جگہ کہہ رہا ہے مجھ پر فرشتے اترتے چڑھتے؟ تو ابھی یہ بھی دیکھے گا کہ مجھ پر فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں، کیونکہ یعقوب نے یہاں فرشتے آتے اور جاتے دیکھے، اور اس نے کہا کہ یہ آسمان کے آستانہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ مسیح نے کہا، میں بھیڑوں کا دروازہ ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، وہ ہے اس کا دروازہ۔ جس کسی نے یہوہ سے ملنا ہے، مسیح سے ملو، یہوہ مل جائے گا۔ جس نے مجھے دیکھا آمین، اس نے آمین جی، باپ کو دیکھا، میں راہ، حق اور زندگی۔ پریز آمین، بارو وہی حسین، وہ ہے جی سیڑھی۔ اگر آپ نے چڑھنا ہے، جانا ہے اوپر، تو ایک ہی سیڑھی ہے آپ کو پہنچا سکتی ہے آسمان کے خدا کے پاس، اور وہ مسیح ہے، وہ دروازہ، وہ روک، وہ چٹان آمین، مسیح ہے، وہاں کیا پر بات تخت ہے، نشین ہوتا ہے خدا۔ اس لیے لکھا ہے لوہیت کی ساری مموری مجسم ہو کر وہاں سکونت کرتی ہے، پریز گاڈ۔ اور جہاں یہوہ ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آمین اور آمین مسیح یہوہ ہیں، ہاں، مسیح یہوہ، ہائے 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 ہائے، کیا بات ٹھیک ہے، ہے جی۔ کیا بات ہے، کتوں تو چک کے مسیح کتنے کو، لائے جی۔ ہاں جی، مسیح کو اگر ملنا ہے تو بھائی یہوہ کو اگر ملنا ہے مسیح یہوہ سے کو ملو، ملنا ہے تو مسیح کو مل لو، ہاں جی، اگر نہیں یہوہ نے ملنا تہاڈی مرضی، خوار ہوندے رہو۔ ہاں، پیدائش پیدائش 28 باب کی 16۔ پیدائش 28 باب کی 16۔ 28 کی 16۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا، یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھر لیا تھا ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سر پر تیل ڈالا
اور اس جگہ کا نام بیت ال رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کے گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ آمین جی، آمین آمین۔ آمین۔ تو دیکھ لے، وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ آسمان کے استانہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے استانہ چوکھٹ کہتا ہے، یعنی دروازہ جو چوکھٹ ہوتی ہے وہ دروازے میں ہوتی ہے۔ تو مسیح نے یوحنا کی انجیل پہلے کی 50 میں اسی چوکھٹ کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے۔ اس نے کہا میں وہ چوکھٹ ہوں جہاں فرشتے آتے جاتے ہیں، میں وہ دروازہ ہوں جس کے ذریعے سے آپ خدا سے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واضح طور پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو دروازہ کہا ہے۔ کلسیوں 4:3 پڑھ دیں۔ اچھا، پہلے یہ بات مجھے کلیئر کر دیں کہ یہاں پہ جو جس جگہ پہ سرانہ بنایا گیا، اس نے چٹان کھڑی کی یعقوب نے، آیا جی جی، اسی جگہ پہ یہ ہیکل ہے؟ اصل میں اس پہ بحث کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہی جگہ ہے۔ پوچھے کیوں؟ جی جی، کیونکہ جو بیت ال لفظ ہے اس کو لے کر آج لوگ اسے وہ بیت الحم کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ ہیکل کی الگ جگہ ہے، وہ یروشلم میں تھی، یہ یروشلم میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہیکل کی جگہ ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس دور میں بس ناموں کا مسئلہ ہے، نام چینج ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر بزرگ یعقوب جو ہے اسے بیت ال کہتا ہے، یعنی خدا کا گھر کہتا ہے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ کو یعقوب مخصوص کرے اور وہاں خدا کا گھر نہ ہو؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہی میں پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں، میں اور بھائی خدا کا گھر تو پھر ہیکل کو ہی کہا گیا ہے نا، تو ہیکل ہی ہے، اسی اور جگہ کو یروشلم کو مخصوص خدا یعقوب باپ نے کا کیا۔ شہر بھی کہا گیا ہے۔ ہاں، اسی جگہ پر یعقوب لیٹا تھا، اور اصل میں یہ ہیکل کی ہی جگہ ہے۔ بس وہ نام کی وجہ سے یہ کنفیوزنگ ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اصل میں بیت الحم تھا، یہ ہیکل نہیں، یروشلم نہیں تھا۔ اور بھائی یہ یروشلم ہی تھا۔ اوکے جی، کرسیوں آ گیا جی، کرسیوں کا کون سا؟ کلسیوں 4:3 ہے۔ اوکے جی، 4 اوکے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید میں بھی ہوں، اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے۔ آمین جی۔ جب تک آپ کی دروازہ کراس نہیں کرتے آپ کو کلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کلام تو اندر ہے، کلام اندر تختیوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کلام کا دروازہ۔ کلام کا دروازہ کیوں کہتا ہے وہ؟ اصل میں پلوس کے دماغ میں بھیا ہیکل کا نقشہ ہے، ہیکل کا نقشہ اس کے اندر۔ وہ جب یہ بات کرتا ہے اس کو پتا ہے دروازے کے اس پار جو ہے عہد کی تختیاں پڑی ہیں، عہد کے صندوق میں کلام ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کلام کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے۔ اسی لیے جب جناب مسیح اپنے کفارہ سلیپر دیتے ہیں تو سب سے پہلے پاک مقام کا دروازہ پردہ جو ہے وہ پھٹتا ہے، کلام۔ ہاں، تو کلام کھل جاتا ہے کلیسیا پر۔ مسیح وہ سارے بھیدوں کو اشکار کرنے کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یوحنا کی انجیل 10 باب کی آیت نمبر 9۔ یونا کی انجیل، یونا کی 10:9 جی۔ اوکے جی۔ اور دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا بارو کا شمیا میں۔ مسایہ دروازہ واضح کہہ دیا انہوں نے۔ دروازے کا رنگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہیکل کا دروازہ تھا اس کا رنگ کس قسم کا تھا؟ دوسرا تواریخ ہے 3 باب ہے، آیت نمبر 10 تا 13 پڑھنی ہے۔ اچھا جی، دوسرا تواریخ 8 باب 8 باب کی نہیں، دوسرا تواریخ 3 باب 10 آیت سے لے کر 13 تک۔ 3 باب ہے، 3 باب 10 آیت سے لے کے 13 تک۔ اوکے، 10 باب سے 3 باب 10 آیت سے۔ اور اس نے پاک ترین مقام میں 2 کروبیوں کو شکر تراش کر بنایا، اور انہوں نے ان کو سونے سے مڑھا، اور کروبیوں کے بازو 20 ہاتھ لمبے تھے، اور ایک کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا، اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو تک پہنچا ہوا تھا، اور دوسرے کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا، اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو سے ملا ہوا تھا، اور ان کروبیوں کے پر 20 ہاتھ تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے، اور ان کے منہ اس گھر کی طرف تھے، اور اس نے پردہ آسمانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے اور مہین کتان سے بنایا، اور اس پر کروبیوں کو گڑوایا، اور اس نے گھر کے سامنے 35 ہاتھ اونچے 2 ستون بنائے، اور ہر ایک کے سرے پر 5 ہاتھ کا تاج رکھا۔ آمین جی۔ آمین جی۔ اچھا، یہاں پر 4 رنگ بتائے گئے ہیں، آسمانی،
ارغوانی جو کہ بادشاہی رنگ ہے، آسمانی جو ہے وہ بھی بادشاہی رنگ ہے، یہ تورات کو خاص طور پر پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو تخت ہے یہوہ پاک خدا کا، وہ نیلم کا تخت بھی دکھایا گیا آسمان پر، تو عہد کے صندوق پر خدا تخت نشین ہوتا تھا اور خاص طور پر وہاں توریت رکھی ہوئی ہے، تو یہ اصل میں خدا کی توریت اور حاکمیت کو پیش کرتا ہے، اور جو ارغوانی رنگ ہے یہ خاص طور پر بادشاہی اختیار کو پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد جو کرمزی رنگ ہے وہ بیسیکلی کلیسیا کی بادشاہت کو پیش کرتا ہے، جو زمین پر کلیسیا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مین کتانی کا سلسلہ چھیڑا گیا یہاں پر، وہ راست بازی کو پیش کرتا ہے جو کلیسیا کو فری میں دی گئی ہے، تو یہ وہ گیٹ ہے جس کو مسیح نے اپنے ساتھ تشبیہ دیا کہ میں وہ دروازہ ہوں، یہ سارا کچھ مسیح میں پایا جاتا ہے، اور اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو مسیح سے لینا ہے، اور آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا، اس لیے 24 بزرگ اپنے تاج ڈالتے ہوئے اس کے قدموں میں کہتے ہیں یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، واہ، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، تو نے ہی یہ اور سب، مسیح کے اندر ہی پوری دنیا تخلیق ہوئی ہے اور مسیح کی وجہ سے ہی تخلیق ہوئی ہے۔ ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ تو یہ جو آج جو ہے ہم نے مزید 2 پوائنٹ جو ہیں وہ کلیئر کر لی ہیں، 4 پوائنٹ ہو گئے ہیں آج، تو 2 پوائنٹ کل ہم نے سیکھے تھے، 2 کو ابھی اس میں نے 2 کو بھی کلیئر کیا ہے، اور اگلے 2 ہم نے جو نئے چھیڑے ہیں ان کو بھی کلیئر کر لیا، خدا نے چاہا تو پھر بہت شکریہ اگلی براڈ میں ہم 2 اور جو ہے وہ اس پر بات کریں گے۔ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی سفیان بھائی، وکٹر بھائی، حارث بھائی، اور جتنے دیکھنے سننے والے تھے تمام بہنوں بھائیوں کا میں بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ اگر کسی نے ابھی جوائن ہوا ہے اور انہوں نے نہیں دیکھی تو آپ لازمی ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے سفیان بی ایم یوٹیوب چینل کے اوپر، وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائک ویڈیو اور کو۔ سبسکرائب کرتے جائیں، لائک اور ہاں سبسکرائب جی، کرتے جائے گا، صدقہ جاریہ جی۔ جی صدقہ جاریہ، اور چینل سفیان بی ایم یوٹیوب چینل اور واریر آف جیزس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، وہاں بھی آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ تو اسی پیار کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ باروک ہشیم جی، شالوم۔ بروکا شکریہ۔ شلوم۔